अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क भर में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म की एडवाइस पर कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में शिरकत के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम सियासी जमातों को इस इजलास में शिरकत की दावत भी दी गई है, जबकि PTI इस इजलास में शिरकत के हवाले से कुछ कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रही है। पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत इस इजलास में कल शरीक होगी, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा और चेयरमैन PAC जुनैद अकबर की जानिब से इजलास में शिरकत के हवाले से मुतज़ाद बयान सामने आ रहा है। जुनैद अकबर का कहना है कि हुकूमत की जानिब से हमें इस किस्म के किसी इजलास के हवाले से अभी तक आगाह नहीं किया गया है। पार्टी बानी PTI से मुशावरत और उनके हुक्म के बाद ही किसी कमेटी या किसी मामले में आगे बढ़ेगी। यानी एक और अहम कौमी मसले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक़ राय मौजूद नहीं है इस वक्त। इससे पहले हमने देखा कि अफगान महाजरीन के मुल्क से बेदखली के मामले पर भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान महाजरीन समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च की हतमी डेडलाइन सामने आई है। हुकूमत का कहना है कि 31 मार्च तक इन अफराद को अपने मुल्क वापस जाना होगा, बसूरत दीगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हुकूमत की जानिब से जारी इस बयान पर तनकीद करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का कहना है कि हुकूमत का अफगानियों को मौत के मुंह में धकेलना इंसानियत की तज़लील जैसा अमल है। उनका मजीद कहना है कि महाजरीन की जबरी बेदखली के हक में नहीं है, क्योंकि इससे हमारे सूबे के मसाइल में इजाफा होगा। याद रहे कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की जानिब से वफाकी हुकूमत पर दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा रवैया अपनाने का इल्जाम भी लगाया गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने की बात भी सामने आ रही है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है, लेकिन इस मामले पर भी अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ हुकूमत का साथ देने को तैयार नजर नहीं आती है। पार्टी तर्जुमान का कहना है कि अगर दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन को अवामी हिमायत हासिल नहीं है तो फिर हम इस ऑपरेशन की हिमायत करने से कासिर हैं। मौजूदा हालात में जहां एक जानिब हुकूमत और PTI एक साथ चलते दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन जमातों के माबैन एक ग्रैंड अलायंस की मुमकिना तश्कील के इशारे मिल रहे हैं। जहां कहीं लग रहा था कि एक डेडलॉक हो रहा है शायद इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो डेडलॉक खत्म हो रहा है। तो ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, उसकी क्या शक्ल होगी, कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मामले खुसूसी हैं, प्राइम मिनिस्टर के वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफा रहमान ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं हुज़ैफा साहब से बात करने से पहले बैरिस्टर साहब थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन आपसे ज़रूर इसलिए लेना चाहती हूँ कि सर एक बहुत ही संजीदा मामले पर भी बात करेंगे, लेकिन जब हुकूमत एक इतने सेंसिटिव इशू के ऊपर एक कौमी सलामती का इन कैमरा सेशन बुला रही है पार्लियामेंट के अंदर, सर क्यों कन्फ्यूजन है आप लोगों को? आप लोगों को क्यों लगता है कि उसके ऊपर भी इमरान खान साहब से गो अहेड लेने की जरूरत है? आप लोग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट है, आपके मेंबर्स को जाना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो सानिया हुआ जाफर एक्सप्रेस का बलूचिस्तान में, उस पर पूरी कौम को इकट्ठे होकर और अफवाज के साथ भी मिलकर हर लिहाज से जो भी मुमकिन इक़दाम लिए जा सकते हैं वो लेने चाहिए। जहाँ तक बात है अब पार्लियामान में इस नेशनल सिक्योरिटी के मामले के ऊपर डिस्कशन का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें शमूलियत के बारे में, तो बिल्कुल आपको वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल या चेयरमैन की तरफ से इसके ऊपर पोजीशन वाज़ेह जल्दी हो जाएगी। बट मेरा यही ख्याल है कि बिल्कुल शामिल होंगे, उस पर जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो रखेंगे। और पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है कि सारी जमातों को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की हर जमात PTI समेत सबको इस हुकूमत को साथ लेके चलना पड़ेगा और एक यूनानिमस कंसेंसस के साथ कोर्स ऑफ एक्शन डेवलप करना पड़ेगा। तो कर रहे हैं ना सर, देखें जहां वो कोशिश कर रहे हैं और आप लोग कहीं पे डिविएट करता हुआ नजर आएंगे, वहां में पॉइंट आउट करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि इट्स अबाउट टाइम कि आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं सर? सेक्रेटरी जो इतलात हैं, मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं आपकी पार्टी के, आई थिंक उनकी बात काफी होनी चाहिए थी। उन्होंने आके कहा जी कि हम शरीक होंगे। जुनैद अकबर साहब आते हैं, वो आके कहते हैं नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, ना हमें बुलाया है, ना हम जा रहे हैं, हम पूछेंगे खान साहब से फिर जाएंगे। सो दिस डजंट, ये अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करता आप लोगों पे। देखें, ये बिल्कुल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है और जो ऑफिशियल स्टेटेड पार्टी पोजीशन है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी इत्तलात की तरफ से आ सकती हैं। इस बारे में बेतहाशा दफ़ा कहा जा चुका है। उसके अलावा अगर मैं आके या कोई और सीनियर वकील आके या कोई सूबाई ओहदेदार, मैं भी हूँ, जुनैद अकबर साहब भी हैं, अगर कोई भी कोई बात करे
تو وہ اپنی رائے ضرور ہو سکتی ہے یا اپنی صوبائی تنظیم کی طرف سے کوئی شاید بات ہو سکتی ہے, لیکن پارٹی کا موقف جو ہے وہ وہی ہے جو یہ 3 عہدیدار یا ان میں سے کوئی دے گا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں شیخ وقاص اکرم صاحب کی بات کو ویٹیج دینا چاہیے اور جو وہ کہہ رہے ہیں we should go by that right now. اوکے, حذیفہ رحمان صاحب جی, ہم عمل کا حصہ بنیں گے اور دیکھیں جو بھی چیز ہے وہ اس کی جب وہ بریفنگ دی جائے گی تو ظاہر ہے اس کے اوپر جو بھی پوزیشن ہوگی وہ بتائی جائے گی, لیکن ایک ہی بات سب سے اہم ہے کہ جو بھی کورس آف ایکشن ہو وہ سب کو اکٹھے لے کے چل کے ہی. چلیں میں اس پہ بات کرتی ہوں کہ کنسنسس کے بغیر آگے نہ بڑھا جائے. میں ذرا حذیفہ صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. سر ایک بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے جو پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا رہی ہے کے پی کے بلوچستان میں تو اب ایک سیریز ہی ہو گئی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں جعفر ایکسپریس کے بعد بھی کل بھی جو کچھ ہوا. کیسے ایک تو یہ صورتحال آپ لوگ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, جو سلامتی قومی سلامتی کی آپ لوگوں نے جو ان ہاؤس بریفنگ بلائی ہے آئی تھنک مثبت پھر تو ایک جواب ہے اگر بیرسٹر صاحب کی بات کو سن لیا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے شریک ہوں گے. میں بھی بیرسٹر تیمور صاحب کی بات سننے کے بعد اطمینان اور خوشی ہوئی ہے کہ سب جماعتوں میں اس طرح کے مفاہمتی پسند لوگ ہوتے ہیں جو ملک کی سلامتی اور ملک کو پہلے دیکھتے ہیں, باقی سیاسی سکور اور باقی چیزیں بعد میں دیکھتے ہیں. اب ظاہر ملک ہے تو ہم سب ہیں بالکل, اور ظاہر ہے حکومت کیوں نہیں چاہے گی کہ پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کو آپ جو ہے آن بورڈ ڈالیں اور اس سارے معاملے کے حوالے سے چاہے وہ آپریشن کا آغاز کیا جاتا ہے یا کوئی آپ ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرتے ہیں, اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے اور ان کا اپوزیشن لیڈر ہے, تو ہم ہر موقع پہ چاہتے ہیں اور اس موقع پہ تو بالخصوص, کیونکہ ظاہر ہے جب ہم ایک پیج پر ہوں گے تبھی ظاہر ہے آپ جب سیاسی سپورٹ موجود ہوتی ہے تو آپ کی عسکری جو آپریشنز ہیں وہ مضبوط طریقے سے کیے جاتے ہیں. اب آپ نے جہاں بات کی کہ دہشت گردی کی ویو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, دیکھیں ہم تو اس سے انکار ہی نہیں کرتے. خیبر پختونخوا کے اندر یہ ویو سٹارٹ ہوئی ہے اور اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ 12-13 سال پہلے ویو ختم ہو گئی تھی. آپریشن کیے, پیپلز پارٹی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس سے پہلے ANP نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا, ان کی لیڈرشپ اس کے اندر ماری گئی. لیکن آپ نے دیکھا کہ سوات اور کہا جاتا تھا کہ اسلام آباد کے یہاں ہری پور ہزارہ تک جو ہے وہ طالبان آ گئے ہیں, لیکن مسلح افواج نے آپریشنز کیے اور وہ طالبان یہاں سے ایلیمینیٹ ہوئے. آپ نے دیکھا کہ TTP کا جو میجر سیٹ اپ تھا سوات میں, مولوی فضل اللہ, وہ سارے لوگ یہاں سے ختم ہو گئے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ دہشت گردی آئی ہے. میں کوئی ایسی تلخ بات نہیں کرنا چاہتا اس موقع کے اوپر. گو علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ پھر انہیں یاد دہانی کروانا پڑتی ہے کہ دہشت گردی کی جو ویو آئی ہے تو صوبائی حکومتی کی بھی ذمہ داریاں کچھ ہوتی ہیں. 12 سال لیکن آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو کی جا رہی ہے نا حذیفہ صاحب, بڑے سنجیدہ اور بڑے سینئر آپ لوگوں کے لوگ, جیسے خواجہ آصف صاحب کا میں حوالہ دے دوں, اسحاق ڈار صاحب کا میں حوالہ دے دوں. دیکھیں خواجہ آصف صاحب یہ کسی کی بات, ان کا اپنا ایک موقف ہے, میں نہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر نہ اس سائڈ سے نہ اس سائڈ سے تلخ بات نہ ہو تو بہتر ہے. اب دیکھیں پاکستان کی, تو جو آپ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جو دشمن یا بیرون ملک جو لوگ جو کھیل رہے ہیں یہ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ میں دیکھیں ایک تو 77 سال کی پاکستان تاریخ میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی مرکز دیتا ہے, صوبہ اس پہ کبھی کمنٹ بھی نہیں کرتا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اگر مرکز نے ایک فیصلہ کیا ہے تو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ افغانیوں کو موت کے منہ میں دھکیل رہے ہیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کٹنگز دوبارہ بھارت افغانستان کے اخبارات میں چھپیں گی اور کہیں گے کہ وہاں پر اتنی تفریق ہے کہ جس صوبے سے نکالا جا رہا ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہمارے حق میں ہے؟ نہیں, لیکن آپ کو لوپ میں لینا چاہیے تھا نا, کیونکہ دیکھیں ان کے صوبے میں سب سے زیادہ امیگرینٹ سیٹلڈ ہیں. بالکل انہیں لوپ میں لیا ہے, ہر میٹنگ میں انہیں بلایا جاتا ہے. جتنی آپ کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, آرمی چیف نے KPK میں جا کر میٹنگ کی باقاعدہ, اس میں وہ موجود تھے. اب بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کیوں سخت بات کی جاتی ہے, لیکن تلخ بات تب کی جاتی ہے کہ جس طریقے سے بیرسٹر تیمور صاحب نے بات کی اس بات کا آپ کوئی بات تنقیدی جواب دے ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی BLA نے اٹیک کیا, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اب اس کا روٹ کاز کی طرف ہم جاتے ہیں کہ بلوچستان کا احساس محرومی, جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ مسلح افواج کو آج کے دن کا مورال ڈاؤن کریں. آج کے دن آپ وہ بات کریں جو آپ کا دشمن ملک کا میڈیا کر رہا ہے, آپ وہ بات کریں جو افغانستان میں کی جا رہی ہے, وہاں بھی یہی بات کرتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کہ میں تیمور کو بھی گفتگو میں شامل کرنا ہے, لیکن پتہ ہے بات یہی ہے کہ جب وہاں پر کوئی اس طرح کی جگہوں پہ افیکٹڈ جگہوں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں, تب ہم تنقید کریں تو کہا جاتا ہے تنقید نہ کی جائے. لیکن جب وہ انسیڈنٹ ختم ہو جاتا ہے, وہ ڈائی آؤٹ کر جاتی ہے وائب ساری, تو پھر ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کرتے. اشوین آپ مجھے بتائیں کہ بلوچستان کی کبھی وزیر اعلیٰ آپ یا آپ کا کوئی رشتہ دار رہا ہے, کبھی کوئی پنجابی رہا ہے, بلوچ ہوتے ہیں, ہمیشہ بلوچ رہے, ان لوگوں کے مینڈیٹ سے ہی رہے. چاہے مینگل صاحب ان کی فیملی میں وزارت اعلیٰ کئی دفعہ, مینڈیٹ کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں, یہ مینگل صاحب میں اس کو آپ کی بات کو جواب دے رہا ہوں. مینگل صاحب کی فیملی میں وزارت اعلیٰ رہی. مجھے بتائیں ڈیرہ بگٹی سے اکبر بگٹی مرحوم صاحب 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے, 2 دفعہ گورنر رہے. آج بھی اگر بگٹی جو ہے ڈیرہ بگٹی کے اندر یا سوئی کے اندر بنیادی ضرورتیں موجود نہیں ہیں تو اس کا ذمہ دار کیا پنجاب ہے؟
دیکھیں مسئلے حل ضرور ہونے چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرکز کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور کیا بلوچستان کا احساس محرومی بندوں کو شہید کرنے سے دور ہوگا؟ کیا بلوچستان کا احساس محرومی یہ کہتا ہے کہ آپ 80% جو جعفر ایکسپریس میں لوگ شہید ہوئے ہیں وہ بلوچی تھے؟ مجھے بتائیں کیا بلوچستان کا احساس محرومی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے بلوچستان کے لوگ بل نہیں دیتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک صوبہ نہیں ہے، ہمارا ایک دل کا ٹکڑا ہے بلوچستان. پنجاب کے لوگ بل دیتے ہیں. جو آپ کا NFC ایوارڈ تھا اس کے سب سے بڑا ریلیف ہم نے دیا بلوچستان کے لوگوں کو، لیکن یہ کوئی احسان نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم 4 صوبے نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ملک ہیں، اور اگر ایک صوبہ دوسرے صوبے کا بوجھ اٹھا رہا ہے تو کوئی اس میں بات نہیں ہے. بلوچستان کا احساس محرومی دور ہونا چاہیے. کیسے دور ہوگا اس میں بات کرتے ہیں، بیسل صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ کیسے بہتر ہوگا، اس میں میں آپ سے کامنٹ لوں گی. لیکن سر یہ جو بات ابھی حذیفہ صاحب نے یہاں پہ کی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب پہ سر یہ کانسٹنٹلی ایک الزام ہے کہ جو ان کا اپنا کام ہے، ان کے پاس ایک ایسا صوبہ ہے جو کہ ایک ٹربلڈ صوبہ ہے، بہت سارے معاملات وہاں پر ٹھیک نہیں ہے، وہ ان پر فوکس کرنے کی بجائے ہر وقت جو ہے وہ اس طرح کی باتیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کے کام میں انٹرفیئر کرنے جیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. ابھی حذیفہ صاحب کی بات آپ نے سنی، انہوں نے کہا جی کہ ان کا کیا کام ہے کہ ایک فیڈرل پالیسی ہے اس کے اوپر وہ کامنٹ کریں اور یہ کہیں جی کہ افغان مہاجرین کا مسئلہ جو ہے یہ انسانیت سے پرے طریقے سے حل ہو رہا ہے، غلط طریقے سے حل ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بات نہیں ہے. جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی کارکردگی ہے اس پہ بالکل ڈیٹیل پریس ریلیز ہو چکی ہے. بالکل بتایا گیا ہے کہ کتنے محکموں نے کتنی نئی چیزوں کے اوپر کام کیا ہے، کتنے پرانے معاملات کو آگے لے کر چلے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ اڑان پروگرام کی انوگریشن پہ بھی بلکہ احسن اقبال صاحب ساتھ موجود تھے وہاں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے. اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بھی نیشنل سیکیورٹی سے متعلق میٹنگز ہوتی ہیں اس میں وہ وزیر اعلیٰ شامل ہوتے ہیں. مزمل اسلم صاحب جو ہیں جو مشیر خزانہ ہیں وہ بھی مسلسل وفاقی حکومت کے ساتھ پارٹی کی سوشل میڈیا پر تنقید کے باوجود ایک ظاہر ہے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، صوبے کے لیے آواز اٹھانی ہے، صوبے کے عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہے، اس حکومت کو ان کے لیے کام کرنا ہے، تو وہ اس وفاقی حکومت کے ساتھ بالکل کام کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. لیکن شرکت کا فائدہ نہیں ہوتا نا، سوری آپ کو انٹرپٹ کروں سر، لیکن شرکت کا فائدہ نہیں ہوتا نا. وہ شریک ہو کر واپس آ کر ہر بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ میٹنگ میں بلا کے بھی سائیڈ لائن کرتے ہیں، تو مطلب میری تو بات ہی نہیں سنی گئی وہاں پر، تو فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں آگے باتیں چل رہی ہیں. اب وہ ظاہر ہے جو صوبے کا حصہ ہے، ابھی لیٹسٹ جو ان کے ریمارکس چل رہے تھے وہ اس سے متعلق تھے کہ جی جو صوبے کی طرف پیسے بنتے ہیں وہ وفاق نے دینے ہیں، وفاق کے اداروں نے دینے ہیں، تو یہ تو بڑا جائز مطالبہ ہے اور صوبے کی عوام کی طرف سے اٹھایا گیا ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس پہ نہ صرف آپ کو ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے چاہیے، آپ کو اب تو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے سب سے زیادہ وہاں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے، ان کو اکوپمنٹ دینی ہے، آپ کو مزید فورس میں شاید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت اخراجات ہیں ادھر کے. اور دوسری بات جو ہے جو وہاں پہ چیلنجز ہیں، آپ دیکھیں جو فاٹا کے ضلع کے علاقے جو اس میں کنسولیڈیٹ کیے گئے خیبر پختونخوا کے اندر، تو پہلے فاٹا جو ہے وہ ڈائریکٹ انڈر فیڈرل بجٹ آتا تھا، فیڈریشن کے انڈر آتی تھی ٹیریٹری، اور اب جو ہے وہ صوبے کے حوالے ہوئی ہوئی ہے. تو اس کا تو ایک ایڈیشنل برڈن ہے صوبے کے اوپر، اور صوبے نہ صرف فائنینشلی بلکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی، ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی. تو یہ سارے معاملات کوئی آسان تو نہیں ہے. اور پھر جو اب وہاں پہ باقی بھی حالات ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے تو ایک اپنی محرومی کی آواز بھی اٹھانی ہے، اختلاف رائے بھی ہے. مجھے بریک لینی ہے سر، بریک سے واپس آگے سے بات کرتے ہیں. محرومی کی آواز اٹھانے کی حد تک تو بات درست ہے، آپ نے ریسورسز کی بات کی، وسائل درکار ہیں اس کی بات کی. یہ کویسچن بھی کیا گیا ہے پچھلے عرصے کچھ 1-2 ہفتوں میں کہ جو وسائل آلریڈی دیے گئے ہیں صوبے کو ان کا کیا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں یوٹیلائز ہو رہے، اور صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے حذیفہ صاحب، آپ نے سنی بیرسل صاحب کی گفتگو. ایک تو وہ جو بات کر رہے تھے کہ جو صوبہ ہے اس کو بھی وسائل کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ایک ٹربلڈ صوبہ ہے، جیسے وہ اگری کر رہے ہیں اس بات سے. تھوڑا سا اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ کچھ معاملات جن کے اوپر ضروری ہوتا ہے وہ انہیں پہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی کارکردگی کی پوری ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اور بتایا بھی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں. دیکھیں میں پروگرام کا وقت بھی آپ کا کم ہوتا ہے تو میں اس لمبی بحث میں نہیں جاتا. یہ میں آپ کے اپنے ویورز پہ چھوڑ دیتا ہوں اور آپ اپنے پشاور ویورز پہ چھوڑ دیں کہ خیبر پختونخوا میں 12 سال میں تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا کا حال کیا کیا ہے. یہ تو ان پہ چھوڑ دیں، اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ویور زیادہ بہتر فیصلہ کرتا ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کر رہوں گی بہت بری کارکردگی ہے اور بہت اچھی ہوگی تو ویور مجھ پہ ہنسے گا. اگر جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ فیکچوئل غلط ہے تو ویورز تحریک انصاف پر ہنسے گا. اس سے زیادہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب بات رہی علی امین گنڈا پور صاحب کی کہ جی مجھ سے پوچھا نہیں جاتا، ایک تو غلط بیانی ہے.
جھوٹ اور لفظ سے کام لے رہے ہیں. مجھے سائیڈ لائن کر دیتے ہیں, میٹنگ میں بلاتے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. دیکھیں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو بلایا جاتا ہے, معاملہ نیشنل سیکورٹی سے متعلق ہے, آپریشن کا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, سپورٹ ڈیفنس منسٹری نے دینی ہے, افواج پاکستان نے جا کے آپریشن کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو اعتماد میں لینے کے لیے یہی ہے نا کہ آپ اس فورم پہ بلایا جا رہا ہے. یہ ڈیسیژن تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ کہاں پر کیسے آپریشن کرنا ہے. اب بات یہ ہے کہ صوبے کی اسداد کار, پولیس کی اسداد کار بڑھانے کے لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی, فنڈز کی ان کے ایشوز اپنے میں ریسنٹلی حل کی ہیں, اور وہ بات جو دعویٰ کرتے ہیں اخبارات میں یا ٹی وی چینل میں, پریس کانفرنسز میں, فیکچوئل پوزیشن اس کے الٹ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ دیکھیں ہم نے سب سے زیادہ دیکھیں یو پیپلز پارٹی کے دور میں سٹارٹ ہوا, اور اس کے بعد NFC ایوارڈ میں سب سے زیادہ ریلیف اگر جن دو صوبوں کو ملا وہ بلوچستان اور KPK کو ملا. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم احسان کر رہے ہیں, مزید بھی ملنا چاہیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کچھ صوبوں پہ محیط نہیں ہے, پاکستان کی اکائی کی علامت ہے. ہم بلا وجہ بات کریں گے جی خیبر پختونخوا کو یہ چیز نہ ملے, بلوچستان کو نہ ملے, سب کچھ بھی نہیں مل جائے تو بھی کم ہے, اور ان کا سب کچھ ہمیں مل جائے تو بھی کوئی بڑا احسان نہیں ہے, ہم ایک فیملی ہیں. اب بات یہ کہ آپ جائیں گرڈ اسٹیشنز بند کروا دیں کہ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں, چونکہ وہ بجلی جو ہے ہمیں سستی نہیں مل رہی تو ہم بند کرا رہے ہیں. آپ یہ بات نہیں کرتے, بجلی کے بل نہیں دیتے, خیبر پختونخوا تو بجلی کے بل ہی نہیں دیتا, اس میں کبھی ہم نے بات ہی نہیں کی. اب بات یہ ہے کہ لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان پیٹی ایشوز پہ بات کریں, کیونکہ جب ایک آپ کی قومی سلامتی اور اسٹیک ہوتی ہے, آپ کے سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہوتا ہے, دشمن آپ کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے, تو آپ کو ایک متحد ہو کر ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر, یہ مسلم نون کے لیے بھی ہے, تحریک انصاف کے لیے بھی ہے, ہم یکجہتی کے ساتھ بیٹھیں, اپنی مسلح افواج کو سپورٹ کریں. یکجہتی کی تو کمی ہے نا سر, ہر مسئلے میں یکجہتی کی کمی ہے. لیکن چلیں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں, کیونکہ ابھی آپ نے آپریشن کی بات کی, آپ نے کہا اس کا فیصلہ جو ہے وفاقی حکومت کرے گی. بالکل ٹھیک ہے, حکومت ہی فیصلہ اس کا کرے گی, لیکن ایک کنسرن یا ایک سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ آپریشنز پہلے بھی بہت ہوئے ہیں ملک کے اندر, اس ملک کے عوام شاید تھوڑا سا تھکے ہوئے بھی ہیں اس طرح کی چیزوں کو فیس کر کے. عوامی حمایت کے بغیر اگر آپ کوئی آپریشن کریں گے کامیاب ہوگا کیا, سکسیس ریٹ؟ دیکھیں عوامی حمایت تو سب سے بڑی یہی ہے کہ عوام کو نظر آ رہا ہے کہ آپ جعفر ایکسپریس میں سے لوگوں کو اتار کر نہتے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں, بسوں میں کیا, آپ نے بارکھان کے نزدیک کیا, جو KPK کے اندر دہشت گردی کی ویو ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ کیا آپریشن کے بغیر کوئی حل ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ اتنی گہرائی میں جا رہی ہیں تو خیبر پختونخوا میں تو امن آ گیا تھا. آپ کیا تحریک انصاف کی حکومت سے پوچھیں گی کہ آپ لوگ نے طالبان کو آگے کیوں بسایا, یہاں پر آپ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اصطلاح متعارف کرائی. لیکن سر اس پروسیس کا حصہ بعد میں آپ لوگ بھی رہے نا, میں ان سے تو پوچھوں گی لیکن پھر آپ سے بھی نہیں, ہم تو کبھی بھی نہیں رہے. نہیں سر رہے نا, PDM-1 جو تھی اس گورنمنٹ کے اندر جو پروسیس یہ چھوڑ کر گئے تھے, آپ لوگوں نے اس کو آگے بڑھایا. رانا ثناء اللہ صاحب ریکارڈ پہ انہوں نے کہا کہ ہم آئین کے اندر دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اور بات ہے انہوں نے بھی بات کی تھی نا, نہیں, انہوں نے تو باقاعدہ سوات کے اندر, آپ کے کرم کے اندر, آپ کی مالن کیا کہتے ہیں یہ اکوڑا خٹک میں, آپ کے جو ہے مختلف علاقے, یعنی مجھے ایگزیکٹ نام اس وقت یاد نہیں آ رہے, تو ان سب کے اندر مالاکنڈ ڈوین کے اندر آ کر ان طالبان کو بسایا. یہاں طالبان کا حب ہوا کرتا, طالبان کو نکال دیا گیا تھا یہاں پر. اب صورتحال یہ کہ پنجاب کے ٹرائی بارڈر پہ بھی طالبان پہنچے ہوئے ہیں, صرف تحریک انصاف کی نہیں پالیسیز کی وجہ سے. اب دیکھیں ان باتوں کو اگر آپ ایڈمٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے آگے چلیں گے؟ یہ بات اور فیکچوئل پوزیشن ہے, یعنی آپ کے ملک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز, چاہے وہ سویلین ہیں چاہے وہ عسکری ہیں, وہ اس بات پر متفق ہیں کہ تحریک انصاف نے انہیں ایک سپیس دی. لیکن جس پوائنٹ کے اوپر یہ حکومت چھوڑ کر گئے سر, اس ٹائم پہ پریکٹیکلی ان کے بسائے جانے کا کوئی بھی یہاں پہ بسایا نہیں گیا تھا, بات چیت ہی چل رہی تھی, وہ عمل آپ لوگوں کے دور میں ختم ہوا. اس کی ٹائم لائن کو ویسے ذرا نہیں, آپ چیک کر لیں, آپ بھی جا کے دیکھیے, آپ فیکچولی ویریفائی کر لیں. دیکھیں ہم جب حکومت میں آئے, اپریل میں حکومت میں آئے, اس وقت کی عسکری قیادت وہی بیٹھی ہوئی تھی. وہ عسکری قیادت تو 8-9 مہینے بعد گئی. عمران خان صاحب نے جو پولیٹیکل پالیسی دی تھی اسی پالیسی کی کنٹینیو, لیکن آپ لوگوں نے اس کو کنٹینیو کیا نا. نہیں, ہم نے کنٹینیو نہیں کیا. رانا ثناء اللہ صاحب سے اس عمل کا حصہ تھے. دیکھیں سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ, انٹرویوز ریکارڈ پہ, رانا ثناء اللہ صاحب نے اگر یہ کہا کہ ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں تو بات چیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں نہیں, کہ آپ انہیں آ کے بات کر رہے ہیں یہاں پر. چلے میں یہ پوچھ لیتی ہوں بیرسٹر صاحب, آپ کیسے رسپونڈ کریں گے سر؟ وہ کہتے ہیں جی کہ KPK سے تو ہم نے اس مسئلے کو ختم کر دیا تھا, آپ لوگ لے کر آئے واپس. دیکھیں KPK کی تو جو بات ہے وہ تو میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتائی کہ ہم تو ابھی تک جو فاٹا کے مرجر کے بعد کے جو وسائل ہیں وہ مانگ رہے ہیں, وہ آج تک نہیں ملے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی, اصلاح کر دی, ورنہ تو میں نے کرنی تھی. یہ بالکل ٹی وی چینلز پہ آ کے ایک بیانیہ دیا جاتا ہے کہ یہ سارا جو فیصلے تھے اور جو پالیسی تھی وہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کی چند سال کی حکومت کی تھی. اس سے پہلے بھی حکومتیں ان کی تھیں, اس کے بعد بھی حکومت انہی کے پاس تھی. اور اگر یہ کہیں گے کہ جی اداروں کے
سربراہ اس وقت کوئی اور تھے اور پھر اس لیے تسلسل چلا اور اس کے بعد چینج ہو گیا, تو یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی بھی کوئی پولیٹیکل حکومت کے خالی کوئی فیصلے تھے اس طرح کے معاملات کے اوپر. میں ان سے بلکہ یہ سوال پوچھوں گا کہ دیکھیں ہمارے دور حکومت میں تو ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا دفتر تھا, نیشنل سیکیورٹی ڈویژن تھا, اس پر پوری ایک پالیسی دی گئی, اس میں اکنامک سیکیورٹی, آپ کی انوائرمنٹ سیکیورٹی, آپ کی فزیکل سیکیورٹی, بارڈر سیکیورٹی, سب چیزوں کے اوپر بڑی ڈیبیٹس ہوئیں, کمیٹیاں بنی, بڑے معاملات آگے چلے. لیکن ان کی تو اب حکومت کو, پہلی والی حکومت کو بھی اور پھر جو اب حکومت آئی ہوئی ہے اس کو بھی اتنے عرصہ ہو گیا, تو آج تک انہوں نے کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تو لگایا نہیں, نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو فعال کیا نہیں, نیشنل سیکیورٹی جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے اوپر کوئی واضح امپلیمنٹیشن کی بات کی نہیں. تو یہ صرف آ کے یہی گڈ طالبان بیڈ طالبان اور عمران خان نے کیا کہا, پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت کیا اناؤنس کیا تھا, صرف اتنی بات کرتے ہیں. میں یہ حذیفہ بھائی کی بات نہیں کر رہا, میں جنرلی یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت سے متعلق لوگ ہیں وہ آ کے اپنی پریس کانفرنسز میں یا چینلز کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی, یہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری طرف. ہم تو بلکہ یہ کہیں گے کہ جو ہماری جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, وہ تو اس کا وزن اٹھا رہی ہے, اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے. نہ صرف یہ جو بھی آ کے یہاں پہ منتقل ہو گئے اس سے متعلق سیکیورٹی چیلنجز بھی, وسائل کے اوپر بوجھ بھی اور فاٹا کا مرجر بھی, اس کے بدلے میں صوبے کو تو کوئی ایڈیشنل. لیکن تیمور صاحب پھر اس سے تو یہ بات نتیجہ نکال لینا کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ نہ آپ ان پہ ڈال سکتے ہیں نہ یہ آپ پر ڈال سکتے ہیں, یہ تو سب اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ سے ہوتا ہے نا, اور شاید اور اسٹیک ہولڈرز اس کے اندر انوالوڈ ہیں. کیونکہ جو بات آپ کریں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رکھ کے کچھ بھی کر کے, سر کیا فرق پڑ گیا؟ الٹیمیٹلی بات آپ بھی کر رہے تھے, بات انہوں نے بھی کی. بالکل, میں اس میں صرف اگر یہ تھوڑا سا ایڈ کر سکوں یاسمین آپ کی اجازت سے, کہ دیکھیں جو بلوچستان میں واقعہ ہوا وہ بھی کسی ایک حکومت کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہماری ہمیشہ کی جو بھی پالیسیز ہیں. اور میں اس بات سے ان سے اگری کرتا ہوں کہ بالکل اس کی جو اکیڈیمک انالیسز ہے, یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ بڑا ہم پڑھ لکھ چکے ہیں اس کے بارے میں اور سب کو پتہ ہے, اور اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اس وقت ضرورت جو ہے وہ قومی اتفاق رائے پیدا کر کے اس معاملے کو سلجھانے کی طرف لے جانے کی ہے. اس کا جو بھی حل ہے, جو بھی حل میجورٹی ایک سمجھتی ہے اور کنسنسس جس پہ ڈیولپ کیا جاتا ہے, اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان میں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے معاملات وہاں تک نہیں رکتے ہیں. آئی ہوپ کہ جتنی پازیٹیوٹی آج میرے شو پہ ہے آپ دونوں کے درمیان, اتنی اگر گورنمنٹ میں آپ لوگوں کے دونوں پارٹیز کے مابین آ جائے تو شاید اس ملک کے معاملات جو ہم بہتری سے آگے بڑھا سکیں. لیکن سر تھوڑا سا ایک ایشو اس کے اندر یہ بھی, مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے کہ ان معاملات کے حل سر تب ملیں گے جب سب لوگ سچ بولیں گے. بالکل درست بات ہے کہ ماضی میں کیا ہوا, کیسے ہوا, اس پر بات کرنے کا شاید وقت نہیں ہے, لیکن جب تک ہم اس مسئلے کو ڈائگنوز نہیں کریں گے نا سر, اس کا علاج تب نہیں ہوگا. تو ڈائگنوسس جو ہے نا وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے لائک آئی سیڈ کہ تھوڑا سچ بولنے کی ضرورت ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے اس پر مزید بات کرتے ہیں. اسپیسیفکلی جو بلوچستان کی اس وقت سچویشن ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سر آپ نے سنی بیرسٹر صاحب کی گفتگو, بھی تو بڑی پازیٹیو گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ ویسے ایشوز ہیں جن کے لیے قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے, اس کے بغیر یہ معاملات نہیں ریزالو ہوں گے. سر بلوچستان کے اوپر تھوڑا سا اسپیسیفکلی آ جاتے ہیں. بلوچستان کا ایشو کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو کچھ حلقے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تنقید غیر ضروری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن سر مسئلے کا حل کیسے ہوگا جب تک مسئلہ کیا ہے یہ ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے؟ یاسمین مجھے آپ 2 منٹ دیں گی, میں آپ کے سامنے مسئلہ رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان ایک بیک ورڈ ایریا ہے, اور بلوچستان میں جتنی بھی صوبائی حکومتیں رہیں وہ اس تیزی سے کام نہیں کر سکی جس تیزی سے کرنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے جس صوبے کے وسائل کی بات کی جاتی ہے, جس صوبے کے لوگ ہم پر تنقید کر رہے ہیں, اس صوبے کی سیاسی قیادت بھی تو اس کی ذمہ دار ہے نا جی. بالکل ہے. یعنی آپ مرکز پہ تنقید کرتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے کہ بھی اکبر بگٹی بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں, اختر جان مینگل بھی رہے ہیں, ہربیار مری صاحب کی فیملی میں بھی وزارت اعلیٰ رہی ہے, ان سب لوگوں نے کیا 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 اپنے علاقوں میں. اس کا جواب ویسے ملا نہیں ابھی جو ڈاکٹر مالک بلوچ کا اگر آپ نے انٹرویو سنا ہو سر ریسنٹ, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کہا جاتا رہا نا, ماضی میں بھی کہا جاتا رہا کہ اس مسئلے کا حل کرائیں, جائیں ہمارے بہاف پہ بات کریں. جب ہم بات کرنے کے لیے جاتے تھے, معاملات حل کرنے لگتے تو ہمیں کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھیں کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے مالک بلوچ صاحب وغیرہ کی کسی بات کی. جب آپ عہدے پہ بیٹھے ہوں تب آپ یہ بات کریں نا, تب تو آپ عہدے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں, گاڑی کے جھنڈے اور آپ ہوٹر کے ساتھ گھوم رہے ہیں, تب مالک بلوچ صاحب کہتے ہیں نا کہ مجھ سے مسئلے حل نہیں ہو رہے یا مجھے اسٹیبلشمنٹ نہیں, وہ کہتے ہیں جی میں مسئلہ حل کرنے کے قریب پہنچ گیا تھا, مجھے روک دیا گیا, مجھے کہا گیا کہ ہم نہیں بات کرنا. آپ ریزائن کر دیتے نا, تب یہ بچے تو نہ مرتے آج. دیکھیں غلط باتیں ہیں. آپ اگر کل اکبر سرفراز بگٹی صاحب کہیں کہ جی مجھے اس وقت اسٹیبلشمنٹ مسئلہ حل کرنے نہیں دے رہی تھی, میں ڈیرا بگٹی کے مسئلے حل کر لیتا, تو آج وہ ریزائن کریں نا. پھر اس وقت آپ گاڑیوں کے مزے لے رہے ہیں, جھنڈوں کے مزے لے رہے ہیں.
دیکھیں بلوچستان کا اگر آپ یہ 2 ٹاپکس ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، تمام ٹاک شوز میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اسٹرانگ ایویڈنس آئے، آپ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں، خود ایویلویٹ کر سکتی ہیں کہ جو چیز آپ لوگوں نے مثبت سینس میں بات کرنی تھی، بھارت کے ٹی وی چینل وہ نیگیٹو سینس میں بات کر رہے ہیں. جب آپ کی مسلح افواج ایک جنگ کے اندر ہوتی ہیں اور ایک سینسٹیو ایشو ہوتا ہے تو آپ فی الوقت جو ہے وہ خاموشی کر لیتی ہیں. لیکن دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر اب کل میٹنگ ہے، گنڈا پور صاحب کو اگر بلایا جاتا ہے یا تحریک انصاف کی قیادت اس میں شریک ہوتی ہے، ان کا پورا حق ہے کہ جا کر کھل کر بات کریں، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کھل کر بات کریں. لیکن یہ بات نہ آپ کے ٹاک شو میں ہو سکتی ہے، نہ کسی اور ٹاک شو میں ہو سکتی ہے. بات یہ ہے کہ وہی بات آپ کا دشمن کر رہا ہے، یعنی آپ ایک جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. یہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بی ایل اے کر رہی ہے وہ احساس محرومی کی وجہ سے کر رہی ہے. اس کا مطلب پھر ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے یہ ایکشن کیا، یہ فاؤل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ٹھیک ہے. ہم یہ بات آپ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط کام کیا. یعنی یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نماز، ایک بندہ کہے میں نماز نہیں پڑھ رہا، کیوں نہیں پڑھ رہی؟ سردی ہے جی، بات جینوئن ہے، سردی لگی بھی آپ گیزر لگائیں گے، مقصد ہے کہ آپ اسے کنڈیم کریں گے کہ بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، غلط بات. ویسے ڈاکٹر مالک کا آئی ایم ناٹ شیور، لیکن انہوں نے شاید اپنا ٹینیور ختم ہونے سے پہلے ریزائن کیا تھا. نہیں انہوں نے ریزائن نہیں کیا تھا، وہ 2.5 سال کا ٹینیور بنا تھا پی ایم ایل این کے ساتھ، اور ہم نے بڑا دل کیا تھا، انہیں 2.5 سال دیا تھا، اور پھر اگلا 2.5 سال جو ہمیں ملا اس میں بھی اپنے نواب ثناء اللہ زہری جو آج بات آپ کریں نا، تو اس میں ایک اور بھی ایشو ہے نا، مسائل تو پاکستان کے بھی بہت بڑے بڑے ہیں جو شاید ابھی فوراً سے آپ لوگوں سے بھی حل نہیں ہو رہے. تو کیا آپ لوگوں سے بھی کہیں ریزائن کریں؟ نہیں، بات یہ کہ ہم پھر یہ بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مسئلوں کا حل نکلنا چاہیے. لیکن جب آپ حکومتوں میں نہیں ہوتے، ثناء اللہ زہری ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، 2.5 سال نون لیگ کے وزیر اعلیٰ رہے ہوئے 2018 تک. لیکن سر یہ ڈائنامو تو سب کا ہے نا. آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی گمشدہ افراد کا مسئلہ نہیں ہے، ساری پولیٹیکل ریٹرک ہے، سارا کچھ ہے. مریم نواز شریف صاحبہ ریکارڈ کے اوپر ہیں، وہاں جا کے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس گھر میں اس صوبے کے ہر گھر میں گمشدہ افراد ہیں، قندہ دینے کے لیے مرد نہیں ہے. والی بات آپ نے کر دی، اب آپ نے مکس اپ کر دی نا بہت ساری. نہیں میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اب گورنمنٹ میں آپ لوگوں کا پورا ہی نیریٹو لاپتہ افراد کا ایشو تھا، بہت سارا ایڈریس بھی ہوا، اور این ممکن ہے اب بھی ہو. لیکن ان سب باتوں کا یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ وہاں پر دہشت گردی کریں، بی ایل اے کو کھڑا کریں. اکثر آپ جو آپ کا دشمن چاہ رہا تھا وہ سارا کام یہاں چل رہا ہے اس وقت. وہ یہی چاہ رہا تھا کہ بلوچستان میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو، اقوام متحدہ اور پوری دنیا کو ہم بتا سکیں اس کے پیچھے بالکل فل فلیج آپریشن ہوگا، زیرو ٹالرنس ہوگی، اور ان کو ہم فزیکلی ایلیمینیٹ کریں گے، اور کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے، چاہے وہ بلوچستانی کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے وہ کوئی عسکری جماعت ہو، چاہے وہ عسکری ونگ ہو، کہ وہ ریاست کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کرے اور نہتے شہریوں کو اس طریقے سے شہید کرے اور نیریٹو دے کہ بلوچستان کا احساسی محرومی ہے. احساسی محرومی ایک علیحدہ ٹاپک ہے جو حل ہونا چاہیے، اور بلوچستان کے تمام مسائل اس کی بنیاد پہ یہ نہیں ہے کہ آپ فاؤل کریں اور اس فاؤل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ بی ایل اے چاہے کوئی بھی تنظیم ہے. تو ریاست ظاہر ہے اس حوالے سے آنی ہاتھوں سے نمٹے گی، اور اس میں بالکل کوئی زیرو ٹالرنس ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک آپ نے بات کی وسائل کی بات کی، دیکھیں 2017 میں حکومت میں تھے، آپ کو بھی یاد ہوگا گوادر ایئرپورٹ کی بنیاد رکھی تھی، 2024 میں گوادر ایئرپورٹ مکمل ہوا. سی پیک کا سب سے بڑا حصہ بلوچستان سے گزرا. آپ 12 کیڈٹ کالج، پنجاب میں 9 کیڈٹ کالجز ہیں اور بلوچستان میں 12 کیڈٹ کالجز ہیں. وہی بات ہے نا، یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. یہ اس بحث میں جائیں گے تو پھر بہت ساری ایسی باتیں بھی نکلیں گی جو نہیں ہوا وہاں ہونا چاہیے تھا. وقت تھوڑا سا محدود ہے، 1-2 ایشوز پہ اور کامنٹ لے لوں آپ دونوں سے کوئکلی. بیرسٹر صاحب میرا خیال ہے آپ تو بہت ہی عرصے بعد میرے شو پہ آ جائے ہیں. مجھے یاد ہے جب آخری دفعہ آئے تھے تب بھی جو ہے میں آپ سے گرینڈ اپوزیشن الائنس کب بنے گا، کیسے بنے گا، اس پہ بات کرتی. سر آج بھی میرا سوال وہیں کھڑا ہے. تو پھر اٹس اے نان اسٹارٹر، اس کو ایک نان اسٹارٹر سمجھیں، کچھ نہیں نکلے گا. بالکل نہیں جی، میرے خیال میں تو بننے کے بہت قریب ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کی کل کی گفتگو دیکھ لیں، آپ جو عمر کوٹ کے بائی الیکشن کے لیے جو طالپور صاحب کی وفات سے سیٹ خالی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ لال ملی کے لیے جی ڈی اے کی جوائنٹ کل کی پریس کانفرنس دیکھ لیں جو انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے اور ان کی کیمپین کا اعلان کیا ہے. آپ اسی طرح باقی جو تحفظ آئین پاکستان کی جو موومنٹ چل رہی ہے اس کے جتنے اہم رکن ہیں ان کی پوزیشن دیکھ لیں تو یقیناً بات آگے چل رہی ہے. اور مجھے تو یہ امید ہے، بلکہ آج میرے خیال میں اس پہ سلمان راجہ صاحب مزید بات کریں گے کہ ایون جماعت اسلامی جو ہے اس کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے. تو ساری بڑی جماعتیں ایک طرف آ جائیں گی. تو جب ہم پہلے بات کر رہے تھے جس گرینڈ اپوزیشن الائنس کی، مجھے اس سے بڑا اپوزیشن الائنس بھی خالی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک کل جماعتی ہی ہے سوائے کہ چند جماعتوں کے جس وقت حکومت میں ہیں. اس کے علاوہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز مولانا کی انکلوڈیڈ جو اس الائنس کا حصہ بننے کے لیے آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں. کنسرن ایک جو پایا جاتا ہے، میری عباسی صاحب سے بھی بات ہوئی، شاہد خاقان عباسی صاحب سے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کا ایک یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونی چاہیے. اس ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا کے لیے تو ہم نہیں ساتھ ہو سکتے آپ کے.
دیکھیں وہ ایک ایجنڈا بالکل ہے, بلکہ میں تو آج کوٹ لکھپت میں ٹرائل کر کے آیا ہوں, سلمان راجہ صاحب بھی ساتھ تھے, باقی جو 5 سینئر لیڈرز یہاں پہ پابند سلاسل ہیں ان کا بھی وہ بھی اندر ہیں, تو اسی طرح ملٹری کسٹڈی میں بھی بے شمار درجنوں لوگ ابھی موجود ہیں. سو سب کی رہائی کی بات اور ایک عدالتی نظام پہ بھروسے کی بات بالکل ہے, اور اپنی جگہ وہ موقف اور وہ تو ہم بات کرتے رہیں گے. ہماری میرے سمیت الیکشن پٹیشنز یا ان کی اپیلیں بھی چل رہی ہیں, وہ معاملات چلیں گے. لیکن اس وقت معاملات اور بھی ہیں پاکستان کے, جو یہ ساری گورننس کے ایشوز ہیں, سیکیورٹی چیلنجز ہیں, آگے کیا بلدیاتی نظام آنا ہے نہیں آنا ہے. جس طرح کا انہوں نے بلدیاتی نظام پنجاب میں لانے کی بات رہے ہیں جو ڈپٹی کمشنر کے تابع ہو, اور جو واٹرز کا کنالز کا ایشو سندھ کا ہے, جو آپ کی ویسے باقی معاملات چل رہے ہیں. معاملات تو اس وقت بہت سارے ہیں صوبوں کے, یہی شیئر کا معاملہ ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں باتیں جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں جو آئینی طور پہ وہاں جانی چاہیے. تو معاملات بہت سارے ہیں جو کہ جس کے اوپر ایک کل جماعتی پوائنٹ آف ویو آنا چاہیے, اور میرے خیال میں بالکل آئے گا. باتیں کرنے کو بہت ہیں, اور میرے خیال میں یہ شاید خاقان عباسی صاحب کو اور ان کی نئی جماعت کے بھی جو باقی لوگ ہیں ان کو یہ باتیں بالکل نظر آئیں گی. اور نہیں ان باتوں کے اوپر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ obviously these are the issues we want to sit on, لیکن پی ٹی آئی کا زیادہ فوکس یا فل فلیج فوکس شاید پرابلی ایک ایشو کے اوپر ہے, اس طرح ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. وقت میں بس تھوڑا سا محدود ہے. ظاہر ایک عام انسان کے انٹرسٹ کا سوال ہے, میں حذیفہ صاحب سے ضرور پوچھ کے پروگرام وائنڈ اپ کروں گی کہ سر پیٹرول کی قیمتوں میں آپ نے اس کو برقرار رکھا ہے, ان کو حالانکہ ایک کمی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, کمی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی, لیکن آپ کی ذرا دیکھیں اکانومی ابھی وینٹیلیٹر سے جو ہے وہ نکل کر جو ہے ایک آئی سی یو میں آئی, آئی سی یو سے ایمرجنسی میں لے کر آئے, اور آپ کا ایکسپورٹ اور امپورٹ بل کا جو بڑا فرق ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات سے ہی پڑتا ہے آپ کو. تو ایک آپشن تو تھا کہ آپ ان کو امیڈیٹلی 8-10 روپے کم کر دیں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ آپ اپنے ریزروز جو ہے اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا لیں اور ایک دم عوام کو پھر ریلیف دینا شروع کریں. پھر 2 آپشنز تھے کہ یا بجلی قیمتیں آپ کم کر سکتے ہیں یا پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتیں کم کر سکتے ہیں. تو حکومت نے فیصلہ کیا کہ پہلے بجلی میں ریلیف دے دیا جائے. تو آپ کو پتہ ہے اکانومی آپ کی بڑی مشکل حالات سے گزری ہے. آپ کے ریزروز جو ہے 16-17 ارب ڈالر پر ہم نے پہنچائے ہیں, جو عمران دور کے بعد ہم نے 2-3 ارب ڈالر پر آ گئے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے, دیوالیہ ہو جائیں گے. تو ابھی عوام کو بہت ریلیف دینا باقی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میکرو انڈیکیٹرز ہم نے بہتر ضرور کیے ہیں, مہنگائی بڑھنے کی شرح کم کی ہے. بجلی میں بھی آپ لوگ کیا ریلیف دے رہے ہیں سر؟ پہلے دیکھیں نا ریلیف کی اس کے اندر سولر لوگوں سے لگوا دیے, امپورٹ کرا دیا, اب اس کا یونٹ 10 روپے کر دیا. نہیں میں اس کا جواب, اب آپ سوال کریں گے میں آپ کو جواب دوں تاکہ نا. اب بات یہ کہ بجلی کا آپ یہ دیکھیں پچھلے 8 مہینے میں کتنی قیمتیں کم ہوئی ہیں. 6 سے 7 روپے پر یونٹ ہم ریلیف دی ہے, 1-2 روپے کم کر کر. اب سولر والی جو بات ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے. اب سولر کے اندر ظاہر ہے سولر اگر آپ نے اپنے گھر میں نہیں لگوایا ہوا اور میں نے لگوایا ہوا تو میرا بوجھ آپ اٹھا رہی ہیں. آپ بات یہ ہے کہ اگر آپ عوام اس بات میں متفق ہے کہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہیں, جس طریقے سے سرکولر ڈیٹ آپ کا جو مسائل آتے تھے, آپ جو ہے کیپیسٹی پیمنٹ کے چارجز کی مد میں ایک عام آدمی اس کے پیسے دے رہا جو انسان آلریڈی ٹیکسڈ ہے نا اسی پہ مزید ٹیکس لگتا ہے. جب آپ کوئی بھی انڈائریکٹ ٹیکس لگاتے ہیں, چاہے وہ پی ڈی ایل ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, ایف بی آر کو ٹھیک کریں سر, ایف بی آر کو ٹھیک کریں سر, ٹیکس کلیکشن ٹھیک کریں. دیکھیں اشمین, ہم چیزوں کو بکھیرتے چلے جائیں گے. جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں, آپ نا کمپیریزن بھارت سے کریں, بنگلہ دیش سے کریں, وہاں ریاست انڈائریکٹ ٹیکس ہی لگاتی ہے. ہم میں سے کوئی بندہ نہیں جو ڈائریکٹ ٹیکس دے. چلیں وقت ختم ہو گیا, میں نے مزید آپ سے بات کی. بہت شکریہ آپ کا حذیفہ رحمان صاحب, اپنے پروگرام میں آج میں وقت دیا. بیرسٹر تیمور صاحب بہت شکریہ سر آپ کا بھی پروگرام میں. ہم وقت کے لیے نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.